अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जो गुज़श्ता तकरीबन 7 माह से कमो बेश मुल्क से बाहर हैं और पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसको बाज़ हल्कों ने कहा कि शायद ये इसमें इहानत की गई है अफवाज पाकिस्तान की और बहुत सख्त बहुत हार्श किस्म की गुफ्तगू फरमाई थी आसिफ अली जरदारी साहब ने। और उसके बाद पर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे पहले भी और उसके बाद भी इन गुज़श्ता 6 महीनों में मुतअद्दिद शख्सियात ऐसी जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे या जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात कायम हुए, बहुत सारी शख्सियात पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हो गई और बहुत सारी शख्सियात पाकिस्तान के अंदर इन मुकदमात का सामना कर रही हैं, चाहे वो पंजाब हो या चाहे वो सिंध हो। इसमें कौन कौन सी शख्सियात है प्रोग्राम में आगे जाके उन पर बात करेंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने आज बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ किस्म का बयान दिया है उस बयान से जो बयान उन्होंने आज से 6-7 माह पहले इसी इस्लामाबाद में खड़े होकर फौज के बारे में कहा था। आज उससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कौमी तारीख के नाजुक मोड़ पर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का तौसी न लेने का ऐलान कबल अज वक्त है। इससे पहले जरदारी साहब ने फरमाया था कि आपने 3 साल रहना है और हमने मुस्तकिल तौर पर रहना है। इसी तरह से सियासी मामलात, एहतसाब या दूसरे उमूर में फौज का मुमकिना किरदार तलाश करना मुनासिब नहीं। यानी वो लोग जो शायद शक या शायबा जाहिर कर रहे थे कि फौज इन सारे मामलात में मुलव्वस है या कोई किरदार अदा कर रही है मुबैना तौर पर, तो जरदारी साहब ये तासुर दे रहे हैं कि ये गलत तासुर है फौज के बारे में। इससे पहले जरदारी साहब ने जो कहा था वो आपको मजीद उन्हीं की जुबान में आगे चलकर सुनाएंगे और इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे पिलडैट की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें जमहूरियत के हवाले से 8 बड़ी पाकिस्तान की जमातें उनकी रैंकिंग की गई है कि कौन जमहूरियत, किस पार्टी के अंदर जमहूरियत जो है वो बदतर है और किसमें बेहतरीन है। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है आपसे तारुफ करवा दूं, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इंतहाई ऑनरेबल सियासी और मौशी तज्ज़ियाकार सर, थैंक यू सो मच। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऑनरेबल सर, आपका बहुत शुक्रिया। नवाब वसान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली भी हमारे साथ मौजूद हैं यहीं पे। फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। ज़रा सबसे पहले आपको आसिफ अली जरदारी साहब की वो स्टेटमेंट सुनवा दें ताकि मौजूदा स्टेटमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पस मंज़र है, वो भी सामने आ जाए और मंजर भी सामने आ जाए। सुनिए जी जरदारी साहब ने क्या कहा था यहाँ से जाने से पहले। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं, जिसमें आपके बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं। उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर इसको? मसलियत है कोई इसमें, नज़ाकत है, ये कोई वो जिसे मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, क्या है ये सर? जमहूरियत के 2 सतून होते हैं। एक सतून इलेक्शन होता है और दूसरा सतून उसका एहतसाब होता है। अब हमारे यहाँ पिछले 44 सालों में 10-12 इलेक्शंस हमने करवा डाले, लेकिन एहतसाब नहीं हो पा रहा। तो आधी जमहूरियत हमारे यहाँ कायम है, बाकी आधी जमहूरियत हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता यह है कि जब भी एहतसाब, अगर MKM के ख़िलाफ़ एहतसाब होता है तो MKM वाले जो भी इदारा उसका एहतसाब करवा रहा होता है उसको सियासी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नैब हो, अगर वो वफाज पाकिस्तान हो, उनको कहा जाता है कि ये सियासी जर्नैल हैं, ये शायद अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तोसी चाह रहे हैं। उस वक्त पीपल्स पार्टी चुप रह गई। जब पीपल्स पार्टी का एहतसाब शुरू होता है तो फिर वो कहते हैं कि जी ये सियासी मामला है, ये सियासी जर्नैल हैं, ये सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है, जमहूरियत दीवार से लग रही है। जमहूरियत दीवार से लग रही है। वैसे ये दीवार कौन सी है सर? आपको कभी नजर आई ऐसी दीवार कोई? जब PMLN का मामला आ रहा है तो फिर PMLN भी यही कहना शुरू कर देती है कि जी ये तो सियासी मामला है और हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन मामला वही रह गया कि जब तक आपको पूरी जमहूरियत नहीं मिलेगी उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ता। अभी आप इलेक्शंस के जोर पे जमहूरियत चलाए चले जा रहे हैं और एहतसाब वाला जो आधी जमहूरियत है वो कंप्लीटली एब्सेंट है। राइट जी। मियाँ साहब, क्या जरदारी साहब कोई स्कोर सेटल्स कर रहे हैं, अपने एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक आज उनकी
گفتگو کا پہلا پورشن یہ جو ہے نا کہ ادارے کی انہوں نے حمایت کا اعلان کیا، وہ یہ خوش آئند ہے، اچھی بات ہے. اور جہاں دہشت گردی کے خلاف ادارہ ضرب عضب آپریشن چلا رہا ہے، کراچی آپریشن ہے، بلوچستان آپریشن، جو بڑے بڑے چیلنجز داخلی خارجی ہیں ہمیں، اس پر پوری قوم کو اور پوری سیاسی جماعتوں کو ان کی حمایت ہونی بھی چاہیے، اور یہ قومی فریضہ بھی ہے. لیکن جو دوسرا ان کا گفتگو کا حصہ ہے اس میں اتفاق نہیں کرتا. جو آپ نے پہلے ان کی گفتگو ایسے 4-6 ماہ پہلے کی ہے وہ بھی مناسب نہیں تھی، اور آج بھی ان کا دوسرا حصہ مناسب میرے نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں ایک ادارہ ہے، وہ ادارے میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ کوئی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ نہیں ہے. صحیح. یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے، اور وقت آنے پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا حکومت وقت یا ادارہ کیا چاہتا ہے یا کیا ہونا چاہیے. مگر اس پہ آپ رائے نہیں کریں، یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے اس وقت خاص طور پہ. ویسے سر اسی ایک مہینے میں 2 بیانات ان کے ہیں متضاد. جب استعفیٰ جب ایکسٹینشن نہ لینے کا بیان دیا چیف صاحب نے تو زرداری صاحب نے خوش آئند کہا. اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہی عرض کرتا ہوں، اس پہ میرا خیال ہے کسی سیاسی جماعت کو رائے زنی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا، میں جو ابھی میرے بھائی احتساب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر کسی ایک جماعت کے خلاف ہو تو وہ اس ادارے کو پولیٹیسائز کرتا ہے، کوئی دوسرا کہتا ہے کہ مجھے اس لیے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ جمہوریت کو یا سیاستدانوں کو اگر جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کو کسی اور پیرائے میں لیا جاتا ہے. اب میگا سکینڈل جو ایک لسٹ بنی 150 لوگوں کی جو لسٹ بنی، اور پرویز مشرف کے دور میں یہ احتساب کمیشن نے جو بنائی، اس میں مجھے یہ بتائیں کتنے سیاستدان تھے، کتنے صنعتکار تھے، کتنے بیوروکریٹ تھے، اور کتنے دوسرے لوگ تھے. اس میں صنعتکار بھی شامل ہیں. اس میں بہت کم تعداد تھی سیاستدانوں کی، باقی سارے لوگ دوسرے تھے. مگر میں یہ گزارش کر دوں کہ اگر آپ اس میں میں بھی قصوروار ہوں، اس میں یہ بھی قصوروار ہیں، کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے. بھائی آپ ہر ادارے میں ریفارمز لانا وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں جمہوریت ہے یہ ریفارمز وقت کے ساتھ ساتھ لائی جاتی ہیں. ہاں ٹائمنگ کی بات جو ہے، اگر دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں یہ احتساب کمیشن جو بنا، اس میں آپ ایک ادارہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں اس کو پرسو کر سکتے، اس کو نہیں دیکھ سکتے، آپ جوڈیشری کو نہیں دیکھ سکتے، آپ میڈیا ہاؤسز نے اپنا بنا لیا، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. صرف آپ دیکھ سکتے ہیں تو پولیٹیشین کو، سیاستدانوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس طرح آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میری وہی عرض میں اگر آپ سویلین کو دیکھیں گے اس طرح اور دوسرے اداروں کو آپ چھوڑ دیں گے، بے لاگ احتساب اسی کو کہیں گے کہ ہر پاکستانی کا احتساب ہو سکے. ادارہ ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. یہ کوئی ایک جماعت فرشتوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، کوئی ادارہ فرشتوں کا مشمل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. ایک بریک سر، نواب صاحب سے بھی کامنٹ لیتے ہیں اور واڈا صاحب سے بھی. یہ بڑا عام نیاز جاوید لطیف صاحب نے ریز کیا، لیکن یہ کرنا کس نے ہے؟ یہ کرنا تو پارلیمنٹ نے ہی ہے. اگر احتساب کمیشن بنا جس طرح سے کے پی کے میں، تو وہ بھی لیجسلیچر نے بنایا. جب نواز شریف صاحب کے دور میں کوئی احتساب کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی لیجسلیچر نے بنایا. جب مشرف صاحب نے نیب کو کیا تو وہ بھی لیجسلیچر نے. سو لیجسلیچر ہی ہے جس نے ادارے بنانے ہیں، اور لیجسلیچر ہی ہے جس نے ان اداروں میں تصحیح کرنی ہے، ان میں ریفارمز لے کر آنی ہے. تو اگر 5 سال میں پیپلز پارٹی نیب کے اندر ریفارمز نہیں لا سکی، اور ان 3.25 سال میں، اب تو 3 سال ہونے والے ہیں، پی ایم ایل این ریفارمز نہیں لا سکی، تو پھر کس کو بلایا جائے؟ کیا اسرائیل سے مدد لی جائے، نریندر مودی کو بلایا جائے، اوباما کو بلایا جائے کہ وہ آ کے نیب کو ٹھیک کرے، اینٹی کرپشن کو ٹھیک کرے؟ ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. نواب صاحب، یو ٹرن والی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا زرداری صاحب نے یہ یو ٹرن لیا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ یو ٹرن پھر ہو سکتا ہے ایک اور؟ یہ تو او ٹرن ہو جائے گا سر. نہیں، زرداری دو یو ٹرن مل جائے تو او ٹرن بن جائے گا. زرداری صاحب نے اچھا بیان دیا ہے. اس میں کیا ہے، ایک فوج ہماری ہے نا، کسی اور ملک کی تو نہیں ہے نا. تو اس وقت یاد نہیں تھا جب 6 مہینے پہلے کہہ رہے تھے؟ مشرف کی بات کی تھی تب مشرف کی بات تھی. مشرف تو جا چکا ہوا تھا. مشرف کی تو ابھی تک وہی چل رہی ہے نا باتیں. دیکھیں، راحیل شریف کی جو مدبرانہ اور صلاحیت ہے نا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ضرب عضب سے لے کے اور پورے پاکستان میں جس موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، اور اندرونی یا خارجہ، تو دیکھیں کتنی اس ملک میں تکلیف ہے. اور اس ملک میں میرے خیال میں راحیل شریف جیسا بندہ اور
میں نے نہیں دیکھا جس طریقے سے گھوم رہا ہے. دیکھیں آپ روزانہ دیکھیں گے. یہ قائم رہیے گا انہی باتوں پہ. جی قائم رہیے گا انہی باتوں. انشاءاللہ قائم. دیکھیں تعریف کرنی چاہیے. ہم اگر اپنی فوج کی تعریف نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ دیکھیں ہمیں تعریف کرنی چاہیے. جو اچھا کام کرے اس کی کرنی چاہیے, جو نہیں کرے اس کی بھی وہ بھی کرنی چاہیے. جس حالات سے میں نے پہلے ہی کہا نا, دیکھیں پوری دنیا میں جس طریقے سے راحیل شریف کا استقبال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اس لیے کہ وہ چل رہا ہے, گھوم رہا ہے. اور جہاں پشاور کا ہوں, KPK کا ہوں, جہاں 4 سدا کا واقعہ ہوں, وزیر اعظم نہیں پہنچتا, یہ راحیل شریف پہنچ جاتا ہے ادھر. دیکھیں سب سے بڑی باتیں یہی ہیں کہ راحیل شریف ہمارا ہے, ہم ان کے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے. باقی سیاست نیب کو بھی مان کہیں نا, نیب بھی آپ کی ہے, FIA بھی آپ کی ہے, نیب یا FIA کاروائی کرے, آپ کہتے ہیں وفاق حملہ آور ہو رہا ہے. اگر کرپشن پہ یعنی جو طاقتور ادارہ ہے وہ تو آپ کا ہے. نہیں کیا کرپشن جس سے کو خوف ہے وہ آپ کا ہے. نہیں بھائی دیکھیں کرپشن کیا سندھ میں ہے, کیا پنجاب میں نہیں ہے, KPK میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے کرپٹ بیوروکریٹ ہیں. جو بیوروکریٹ اگر سدھر جائیں اس ملک میں کبھی بھی کرپشن نہیں ہوگی. اور سب سے زیادہ بیوروکریٹ وہ آپ اور بیوروکریٹس کا نیکسس ہے. نہیں بیوروکریٹ کو ان کو سزائیں آنی چاہیے. جو بیوروکریٹس کرتے ہیں یہ کوئی نہیں. اگر بیوروکریٹس ٹھیک ہو جائے نا, خدا کی قسم نہیں ہوگی. واڈا صاحب یہ میرج آف کنوینئنس ہے سر, یہ دونوں تو ایک دوسرے کو خلاف احتساب نہیں کریں گے. واڈا صاحب, زرداری صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چونکہ 7 مہینوں سے 8 مہینوں سے ملک سے باہر ہیں, سیاسی آئسولیشن, تنہائی کا شکار ہے, اپنے وطن سے باہر ہے, اپنی پارٹی سے باہر ہے, obviously ان کو فیل ہوتا ہوگا کہ وہ واپس پاکستان میں آئیں اور اپنا پولیٹیکل سٹیک شیئر واپس لیں, اسی طرح سے ایکٹیویزم شو کریں سیاست میں جیسے یہاں پر موجود ساری پارٹیاں کر رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فرسٹریشن ہے زرداری صاحب میں, وہ واپس جلدی آنا چاہتے ہیں, لہٰذا وہ ایک اپنے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کر رہے ہیں؟ شکریہ امیر صاحب. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو دیر آئے درست آئے. اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے تو بات کرنے میں مزہ بھی آئے گا. اور نواب صاحب نے جیسے کہا کہ ہم ہماری آرمی ہیں اور ہم اس کی تعریف کریں گے, تو آج سے 7 مہینے پہلے کیا وہ ہندوستان کی فوج تھی جس سے وہ مخاطب تھے؟ خیر, میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ زرداری صاحب کا بیان اگر سافٹ ہے تو اس کے اندر بھی کنٹروورشل باتیں ان کی اپنی طرف سے آ گئی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایکسٹینشن دی تھی کیانی صاحب کو جو ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی راحیل شریف صاحب نے اپنا ٹائم پورا کر کے جانے کی بات کی, بڑی خوشائن بات ہے. پھر انہوں نے آج انڈائریکٹلی پھر سے یہ کہا, آج نیا ٹویسٹ ہے کہ قوم مایوس ہو جائے گی انڈائریکٹلی کہ آپ رکیں. دیکھیں فوج کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ بدنصیبی ہماری پولیٹیکل پارٹی اور سو کال ڈیموکریسی کی ہے کہ آپ اتنا ویکیوم دے دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی ادارے کو سٹیپ ان کرنا پڑتا ہے وہ سب کام کرنے کے لیے جو سیاستدانوں کا کام ہے. احتساب کی بات اگر آپ کریں تو نیب تو کنسنسس سے آئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, ان کی پسندیدہ شخصیت تھی چیئرمین نیب. اس کے بعد ان کو انجیکشن کا ٹیکہ دیا فوج نے, وہ کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے. اب جب وہ ٹیکہ لگ گیا تو اب یہ چیئرمین کے خلاف ہو گیا, جبکہ چیئرمین ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے, صرف نون کی طرف ڈائریکشن دکھائی ہے. اور اگر اسکیپ بینگ دا باس آف دا کنٹری آپ ان کو پبلکلی تھریٹ کریں گے تو احتساب کے عمل کے اندر آپ ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں, اور وہ چیز آپ اپنے گوڈ آفس میں بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ بات کریں سعد رفیق صاحب کی, انہوں نے کہا ریلوے کی انکوائری میں FIA سے کراؤں گا, نیب سے نہیں کراؤں گا. اگین کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی, جبکہ FIA بہت اچھا کام کر رہی ہے, فیئر کام کر رہی ہے. سندھ کی حد تک تو میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. اسی طرح IB ہے سندھ کے اندر, زبردست کام کری, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر چودھری نثار صاحب فرماتے ہیں کہ جی بزنس مین تھے جبکہ مخاطب تھے پرائم منسٹر صاحب بیوروکریٹس کے بارے میں. چلیں ہم مان لیتے ہیں چودھری نثار صاحب سچ بول رہے ہیں, تو چودھری نثار صاحب مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر سے انڈر انکوائری وہ سارے بزنس مین کیسے مل گئے ہیں. اسی طرح پھر ڈاکٹر عاصم, عزیر بلوچ, فیصل لنگڑا, سب کو اجازت ہونی چاہیے پرائم منسٹر کو ملنے کی, کیونکہ کسی کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی ہے. نمبر 3 یہ کہ آج جو زرداری صاحب کا بیان آیا ہے اس کے اندر وہ یہ تو نہیں کہیں ہمیں انڈائریکٹلی کہہ رہے کہ آرمی کو ایک سافٹ میسج دینا چاہ رہے کہ PMLN اب ہاٹ واٹرز میں تو آپ ہم سے مدد لے لیں, ہم دکھانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انڈائریکٹلی تو آج پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے, ان کو رکنا چاہیے. جبکہ اس میں کوئی ڈینائل نہیں کہ آرمی چیف نے زبردست کام کیا, ایماندار آدمی, لیکن ایک آدمی کو آپ 100% کریڈٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی انٹینٹ اچھی تھی, لیکن اس کی ٹیم بھی اس بار بڑی مختلف ہے. آپ DG ISI کی بات کریں, DG MO کی بات کریں, DG MI کی بات کریں, کور کمانڈرز کی بات کریں, نیچے جنرلز کی بات کریں, بریگیڈ, وہ پوری بریڈ ہی ٹیم ہی لیڈر کو بناتی ہے اسٹرانگ. تو وہ ٹیم بھی بڑی سیریس ہے احتساب کی. جب وہ اپنے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگوا رہے ہیں
تو وہ احتساب اکراس دا بورڈ چاہ رہے ہیں, اور ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہو, بیوروکریٹ ہو, پولیٹیشین ہو, اس کے ہرڈلز نہ بنے. پیپلز پارٹی جو آج اپنا سٹانس لے رہی ہے وہ دو امپریشن دے رہی ہے, ایک سافٹ سٹانس دے رہی ہے, ایک نواز شریف صاحب کو بیان ایک طرف انڈیکیٹ کریے کہ ہم سے مکمکہ ہو جائے, آپ فوج کچھ ان کی طرف دیکھ لیں, جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے. رائٹ جی, ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک آ کے ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کچھ نام پیپلز پارٹی کے اہم جو ایک کے بعد ایک شخصیت یا گرفتار ہو رہی ہے یا اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, تو یہ شاید لگ رہا ہے کہ لامتناہی سلسلہ ہے, کوئی فل سٹاپ اس کا نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں پہ جا کے لگے گا. کیا کوئی خوف ہے اس قسم کا پیپلز پارٹی کے اوپر, اور پیپلز پارٹی اس خوف کی وجہ سے شاید کوئی اپنی پالیسی چینج کر رہی ہے, پالیسی شفٹ آ رہا ہے؟ ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم ویورز. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی درجنوں شخصیات ایسی ہیں جن کے اوپر کرپشن کے یا تو الزامات لگ رہے ہیں یا جو مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں, جن میں دو سابق وزراء اعظم, یہ بھی شاید دنیا کی تاریخ میں کم ہی ہوا ہوگا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ جیسی اقتدار سے باہر نکلی اس کے دونوں وزراء اعظم ایک ہی ٹینیور میں, پرویز اشرف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب, دونوں پر کرپشن کے مقدمات جو ہیں وہ لگے, اور وہ نیب کے ریفرنسز کا سامنا کر رہے ہیں کراچی کے عدالتوں میں بھی اور یا پنڈی میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ شرجیل انعام میمن اہم صوبائی وزیر رہے سندھ میں, وہ مقدمات کا سامنا نیب نے ان کے حوالے سے ریفرنس جو ہے وہ شاید انکوائری رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم حسین سابق وفاقی وزیر وہ سامنا کر رہے ہیں, اویس مظفر ٹپی وہ پاکستان سے باہر ہیں, عبد القادر پٹیل وہ باہر ہیں جی پاکستان سے, قاسم ضیاء صاحب جن کو نیب نے پکڑا اور شاید 80 لاکھ روپے دے کے وہ باہر آئے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. اس کے علاوہ عزیر بلوچ مبینہ طور پر پیپلز پارٹی سے تعلق ان کا, اور وہ بہت کچھ انکشافات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک نیا نام جو اب سامنے آ رہا ہے وہ فرزانہ راجہ صاحبہ کا نام ہے, جو بے نظیر انکم سپورٹ کی چیئرپرسن رہیں پہلی, اور یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی مبینہ طور پر جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں, اور ان کو شاید اب امریکہ سے واپس لانے کے لیے ان کے وارنٹ جو ہیں وہ بھی جاری کیے جائیں گے. علی نواز شاہ صاحب یہ سابق صوبائی وزیر سندھ رہ چکے ہیں, ان کے اوپر الزامات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب کہ نہیں لگ رہا ہے کہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں, کوئی فل سٹاپ لگوانا چاہیے انٹرونشن کر کے, کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات امیر صاحب یہ ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو زد میں نہیں لانا چاہیے, کسی ایک صوبے کو پرٹیکولر زد میں نہیں لانا چاہیے. معاملہ ایک عالمی فارمولا ہے کرپشن کا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ بھی سوابدیدی اختیارات ہوں گے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ جاپان ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, جہاں پہ سوابدیدی اختیارات بہت زیادہ ہوں گے اور احتساب نہیں ہوگا تو کرپشن از اے نیچرل کنسیکوینس. ایبسولوٹ پار کرپٹ ایبسولوٹلی والی بات, کرپشن وہاں پہ آئے گی. اب پاکستان میں کوئی 1 خرب روپے کے آپ بجٹ کھول کے دیکھیں, اس میں 1 ٹریلین روپیز کے سوابدیدی اختیارات ملتے ہیں. اب وہ 1 ٹریلین روپیز کے سوابدیدی اختیارات آپ نے دے دیے, احتساب آپ نے بنایا نہیں, تو کرپشن تو نیچرل رزلٹ ہے. وہ پاکستان میں نہیں, اگر یہ والا معاملہ امریکہ میں آپ کریں گے تو امریکن بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, ویکیوم ہوگا, وہاں ہی ہوگا. اب دیکھیے کہ ڈینمارک جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ وہاں پہ بالکل کرپشن فری ہے, کرپشن پرسیپشن لسٹ پہ ڈینمارک نمبر 1 پہ آتا ہے, ہم لوگ نمبر 117 پہ آتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوابدیدی اختیارات بہت زیادہ ہیں, احتساب ایگزسٹ نہیں کرتا. ڈینمارک میں سوابدیدی اختیارات ہیں ہی نہیں اور احتساب بڑا سخت ہے وہاں پہ. تو کسی ایک پارٹی کا نام لینا, کسی شخصیت کا نام لینا, اب دیکھیے ڈاکٹر عاصم ایک شخصیت نہیں ہے, ایک شخصیت بھی ہے اور ساتھ میں ایک فینومینا بھی ہے. پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی میں ایک ڈاکٹر عاصم ہے. آپ اس کو شخصیت بھی سمجھیں, فینومینا بھی سمجھیں. اب آپ شخصیت کو پکڑنا چاہتے ہیں یا اس فینومینا کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیفیت بھی سمجھ سکتے ہیں, کیفیت کا نام ہے ایکچولی, کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں. کرپشن یا اس قسم کی چیزیں کیفیت بن چکی ہے نا جی اب تک. دیکھیں اب جہاں تک احتساب کا معاملہ جب آتا ہے تو اس وقت تو میرا خیال ہے ساری سیاسی پارٹیاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہیں. اور اب تو پی ٹی آئی نے جو اپنے احتساب کمیشن سے کر ڈالا, اور جس طرح ڈی جی بیچارے جو ہیں وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ نکلنا خل سے آدم سے سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, تو بیچارے ڈی جی صاحب. یہ اتنا خوبصورت احتساب کمیشن ڈیزائن کیا گیا تھا. یہ ایکچولی ایک ورلڈ بینک کی ٹیم تھی جس نے یہ ڈیزائن کیا تھا, میں اس ٹیم کا حصہ تھا. رائٹ. اور اس میں اتنے فلاز دور کر دیے گئے تھے, اور اب اس میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد اس کا بالکل بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. تو ایک زمانے میں پی ٹی آئی کو جو ڈیفرنٹ پارٹی ہم سمجھتے تھے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی جو باقی پارٹیاں کر رہی ہیں, پی ٹی آئی نے بھی وہی والے رینک, پی ٹی آئی بھی اب اسی پیج پہ آ گئی ہے.
میاں جاوید لطیف صاحب ایک شکوہ کیا نواب صاحب نے اور ہمارے ہر پروگرام میں پیپلز پارٹی یہ شکوہ کر رہی ہے کہ صرف آپریشن جو ہے آگے بڑھاؤں پھر سائیں کو لے لیں. دیکھیں آپ نے تو ماشاءاللہ اتنی بڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر لگا دی ساری چیزیں. نہیں آپ نے کہا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب, راضا پرویز اشرف صاحب, شرجیل میمن, عاصم ڈاکٹر. دیکھیں یار کہاں کرپشن کس کے اوپر نہیں لگی آج تک مجھے یہ بتاؤ. نواز شریف کے اوپر نہیں لگی, شہباز شریف کے اوپر نہیں لگی, اچھا عمران خان کے اوپر ابھی نہیں لگی. 5 سال میں آپ نے احتساب عمران خان کی کیبنٹ میں نہیں لگی. کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مکمکہ کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کرپشن, اب میں ذرا آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں نا, ذرا جو رینجرز کا آپریشن ہو رہا ہے ابھی ڈی جی خان سے آصف چھوٹو جو پکڑا گیا یا شاید مارا گیا ہے, لشکر جنگوی کا جو 2IC تھا ملک اسحاق کا جس پہ 1 کروڑ روپے جس کی ہیڈ منی تھی. اسی طرح سے جیلم, دینا, گجرانوالا, سیالکوٹ میں آپریشن کر کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں. راجن پور میں آپریشن ہوا ہے, وہاں پہ ایک فراری کمانڈر مارا گیا ہے. سو چیزیں موجود ہیں تو وہ سامنے آ رہی ہیں نا, تو آپریشن کیوں نہیں پھر پنجاب میں ہو رہا؟ شکوہ دور کریں ان کا. امیر بات یہ ہے کہ آپ رینجر سے فوج سے آپریشن کروائیں گے تو اس کے بعد آپ سویلین کے آپ پولیس کے سپرد کریں گے, آپ صوبے کی انتظامیہ کے سپرد کریں گے. ساری زندگی وہ تو نہیں بیٹھے رہیں گے. اور اگر آپ کا سٹرکچر ابھی اس پوزیشن میں ہے کسی صوبے کا کہ تھوڑا بہت وہ کام کر رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے, جس طرح آپ پنجاب کا کوٹ کر رہے ہو. اب میں ایک سیکنڈ, رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم نیب کی کاروائی نہیں کرنے دیں گے پنجاب میں. اس طرح تو مناسب نہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کام کر رہے ہیں اس لیے ضرورت نہیں ہے کسی کا. میں یہی ان کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں امیر کہ کسی طور پر بھی کسی سیاسی جماعت کو دباؤ میں لانے کے لیے, کسی خاص شخصیت پر دباؤ ڈالنے کے لیے یا کسی خاص شخصیت کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے, کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اب آ جائیں نیب کی کارکردگی پہ. میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں یہ بنی اور پرویز مشرف نے اپنے 7 نکات جو دیے اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا احتساب. اب مجھے یہ بتائیں اس کے بعد جمہوری سیٹ اپ آیا 5 سال کے لیے اور اس کے بعد یہ 3 سال. ان 16 ملا کے ان 16 سالوں میں مجھے یہ بتا دیں کہ نیب کی پرفارمنس کیا ہے, نیب کی کارکردگی کیا ہے. 150 میگا سکینڈل کی لسٹ جو دی گئی اس میں آج تک کیا پرفارم کیا نیب نے, کن کو پکڑا, کن کو سزا ہوئی. 31 مارچ تک شریف برادران کے کیسز کا فیصلہ کر دینا ہے نیب نے. ایک سیکنڈ میں اور اب نیب جو شریف برادران کی آپ ذکر کرتے ہو, شریف برادران کا جو میگا سکینڈل میں 150 کی لسٹ میں جو نام آیا, مجھے صرف یہ بتا دیں اور پوری دیانتداری سے میں کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی یہی سننا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرویز مشرف نے اس وقت اپنے نیب کے ذریعے, اور وہ نیب جس نے پیٹریاٹ بھی بنائی, وہ نیب جس نے نون سے کاف لیگ بھی بنائی, اس نے اگر ٹرائل کیا شریف برادران کا تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پرویز مشرف کے ساتھ ہمارا مکمکہ ہوا تھا مسلم لیگ نون کا کہ 12 اکتوبر 99 کا واقعہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد ہمارا ٹرائل بھی ہوا اور ہم اس سے بری بھی ہو گئے. آپ کا سوال بالکل ویلڈ, لیکن اگر میں اسی کا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا میں جواب دے دوں نا. جس طرح سے آپ کی قیادت کے خلاف مشرف صاحب نے کیسز بنائے اس دور میں بنے, اسی طرح سے زرداری صاحب کے خلاف بھی اساسہ جات ریفرنس کیس 2001 میں مشرف صاحب کے دور. تو یہ جواز تو پیپلز پارٹی کے پاس. یار میں کسی طور پر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس دور میں کیسز سیاسی طور پر نہیں بنے یا آپ کیوں نہیں بنے. میں کہتا ہوں کہ 75 سالوں میں اگر کچھ غلط ہوا ہے, اگر ریفارمز آپ اداروں میں نہیں لے کر آ سکے تو آج اگر اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہو تو یہ غلطی نہیں ہے. آنے والے دنوں کے لیے, آنے والے سالوں کے لیے اگر آپ ریفارمز قانون بناتے ہو. لیکن خورشید شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا میاں صاحب کہ اگر آج آپ ترمیم کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم چور ہیں اور ہم نے مکمکہ کر لیا. اچھا میری بات سن لو, کیونکہ نیب ایکٹیویٹ ہوا. اچھا میری بھائی بات سن لو. میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کے متعلق اگر آپ ان کو یہ کہو گے, ان کو سیاست میں ملوث کرو گے, نیشنل اداروں کو, یہ ابھی آپ نے ایک بات کی یا شاید کسی اور صاحب نے بات کی کہ جناب قیادت کا لیڈرشپ کا نہیں رول ہوتا, نیچے ٹیم جو ہوتی ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. لیڈر کا قیادت کا بڑا رول ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ادارہ کوئی بھی ادارہ ہو, اسی ادارے کے سربراہ پرویز مشرف بھی تھے, اسی ادارے میں ضیاء الحق بھی تھے, اسی ادارے میں مختلف اور لوگ بھی آتے رہے اور اسی ادارے کے رحیل شریف بھی ہیں. بالکل. اس لیے قیادت کا. سر میں ایک بریک لے لوں, سر ایک بریک شامل کرتے ہوئے واپس آ کے ذرا پلڈاٹ
की जो रिपोर्ट सामने है वो भी बड़ी दिलचस्प है, खासतौर पर पाकिस्तान में जहाँ पे पीपल्स पार्टी और PMLN दो बड़ी जमातें चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी बनने की कोशिश करती हैं। और चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी की हालत क्या डेमोक्रेसी में, एक ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम प्रोग्राम के आखिरी समय। फैसल वाड़ा साहब, सर JIT की रिपोर्ट सामने आ गई स्थानीय बल्दिया टाउन के हवाले से 259 लोग जिंदा जला दिए गए, रिपोर्ट कह रही है। जानबूझकर ये वाकया हुआ, जानबूझकर आग लगी, हादसाती तौर पर वाकया नहीं हुआ। 20 करोड़ रुपए भत्ता लेना था, इतने गिर गए हैं सर हम लोग, इतना लालच हवस पैदा हो गया है लोगों के अंदर कि 260 लोगों को जिंदा भस्म कर दिया जाए 20 करोड़ रुपए के लिए और रियासत मुंह तकती रह जाए। सर अमीर साहब देखें, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड इस रिपोर्ट से पहले जो यूजुअल फाइंडिंग्स थी उसके बेसिस पे ही बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड करके दे दी थी। तो रिपोर्ट तो उसके 3-4 महीने बाद आई है और बेहिसी हमारी ये है कि हम बेहिस हो चुके हैं। और उसके बाद आपने अभी रिसेंट एक तकरीर भी सुनी। मुझे नहीं समझ में आता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अदलिया क्यों इतना पेंडिंग कर रही है चीज़ों को, और जैसे मियाँ साहब ने कहा कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन रिफॉर्म के टाइमिंग्स पर ऑब्जेक्शन है। यही मसला MQM के साथ भी, यही मसला पीपल्स पार्टी, PMLN, CAF, Q सबके साथ है। प्रॉब्लम हमारी है कि अभी आपको मैं छोटी सी मिसाल एक सेकंड में दे दूं कि आप रेंजर्स एक बेहतरीन काम कर रही है। कल आपने एक बयान सुना सिंध पुलिस का, वो कहती है ये हम पे प्रेशर डाल रहे हैं अपने मतलूबा रिजल्ट्स लेने के लिए। यानी कि दोनों लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं जो दोनों एक दूसरे की एम्बेट और हैंड एंड ग्लव्स की तरह काम जिनको करना चाहिए, वो सियासी बयान दे रहे हैं और प्लस उसमें भी सबूत गायब हो गए हैं। पुलिस कह रही है, रेंजर्स कह रही है पुलिस की नाअहली है, पुलिस कह रही है कोर्ट से निकल गए। देखिए, जब तक ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा, जब तक डंडे का एहतसाब नहीं आएगा, बेरहमी का एहतसाब नहीं आएगा, क्रॉस द बोर्ड नहीं आएगा, मुल्क से बाहर बैठेगा। अभी मैं आप जो लोगों के नाम ले रहे थे कि इतने लोगों का नाम है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब ये लोग यहाँ मौजूद थे तब वो लोग क्यों नहीं हरकत में आए, वो एजेंसियाँ क्यों नहीं हरकत में आई। जाने के बाद हरकत में आई तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो कंसेंसस के साथ जो लोग आते हैं वो पहले भगा देते हैं, फिर उनके खिलाफ फाइलें खोलते हैं। जरदारी साहब की बात आप करें, नवाब साहब की बात बिल्कुल ठीक है। जब आप जरदारी साहब की बात करें, 9 साल आपने फोटो कॉपियों पे उनको ट्रायल किया, किस खाते में ट्रायल किया, किधर गए वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी PMLN ने की। और आज PMLN का बयान ये है कि FIA से तकलीफ है अगर 17 साल के बाद मुकदमा खत्म हो गया। साहब दूसरा, चौधरी निसार साहब ने बड़ा खुल के बोला आपको प्रॉब्लम है तो आप FIA के लिए कोर्ट में चले जाएं। तो मैं आज मियां साहब की पार्टी को कहता हूं आपको नैब से प्रॉब्लम है, कोर्ट में चले जाएं। देखिए ना, दो डिफरेंट चीजें क्यों बोली जा रही हैं। देखिए ना, ये एक जगह पे आप खड़े हो। बिल्कुल ठीक, आपकी टेक आगे सर। मैं जरा पेलडैट की रिपोर्ट पे बात कर लूं, मैं आता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन दोनों पार्टीज की चूंकि खास तौर पे हाईलाइट किया गया तो मैं जरा आऊं इधर। PMLN जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में भी अब माशाल्लाह, और बलूचिस्तान में भी, और फेडरल गवर्नमेंट में भी, जिसके बारे में कहा गया है कि ये जो जमहूरियत की रैंकिंग है, इंटरनल डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल पार्टीज में 8 जमातों में सबसे निचली सतह पर है। सर 2.5 सालों से मरकजी मजलिस आमला का एक इजलास भी नहीं हुआ। जुलाई 2011 से नेशनल काउंसिल का एक इजलास भी नहीं हुआ। इसके अलावा जमाती इंतखाबात जो हैं वो नहीं होते रेगुलरली आपकी पार्टी के अंदर। फैसले पार्टी सदर करता है, लोगों को शरीक इक़्तिदार या शरीक राय नहीं किया जाता। मियाँ साहब, अमीर मुझे नहीं समझ आ रही कि किस रैंकिंग किस तरह उन्होंने की। अगर तो इजलास के हवाले से आप बात कर रहे हो तो मैं बिल्कुल एक सियासी कारकुन होने के नाते ये क्लियर कर दूं कि अपोजिशन में इजलास इसलिए ज़्यादा होते हैं कि आप मनसूबाबंदी करते हो कि अगर अवाम आपको मुंतखब करते हैं तो हुकूमत में आने के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, आप उस पर अमल कैसे करोगे। जहाँ तक आप हुकूमत में आ जाते हो तो उसके अमल तो अपनी जगह। इजलास की आप बात करते हो तो कैबिनेट के इजलास होते हैं, आपके अरकान असम्बली को प्राइम मिनिस्टर या CM मिलते हैं, उसके बाद आपके पार्लिमानी इजलास होते हैं, और बाद के बाद आप देखें कि जो आप काम कर रहे होते हो आप अपने मंशूर के मुताबिक काम कर रहे होते हो, आप अपने मंशूर के मुताबिक काम कर रहे होते हो, आप अपने वोटर की तर्जमानी कर रहे होते हो। तो इसीलिए बल्दियाती इंतखाबात जब हुए उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। आप दूसरे जो जमातों को रैंकिंग दे रहे हो, आप पहले नंबर पे उसको लेके आ रहे हो जमात इस्लामी को, या अब जमात इस्लामी या PTI का आप देखें, मुझे तीसरे नंबर पर PTI। अगर आप जमात इस्लामी को देखो तो जमात इस्लामी का मंशूर, जमात इस्लामी का जो वर्कर है, जो उसका सपोर्टर है, जो उसका मेंबर है, रुकन है,
اس کی سوچ سے پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن آگاہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ چیز ہے لیکن کس کے پارٹی ساتھ کے اندر ڈیموکریسی یعنی لوگ چینج ہوتے ہیں. منور حسن، اس سے پہلے قاضی حسین احمد، اس سے پہلے میاں طفیل پر یار آپ بات کر رہے ہو جو انہوں نے رینکنگ کیا ہے وہی کہ اجلاس میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ کسی طور پر بھی مشاورت نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کا میں ایک سیکنڈ کے لیے، مجھے آپ نے وقت کم دیا ہے، میں ایک سیکنڈ کے لیے یہ ضرور عرض کر دوں. پی ٹی آئی کو آپ نے جو رپورٹ آئی اس کے مطابق تیسرا نمبر دیا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر وہاں مشاورت ہوتی تو اگر آپ کنٹینر پہ چڑھ کے جوید ہاشمی جو اختلاف کرتے ہیں، اس وقت کے ان کے پریزیڈنٹ بھی تھے کہ بھائی آپ نیچے کچھ اور فیصلہ کرتے ہو، کان میں کوئی بات بندہ کرتا ہے وہی آپ کہہ دیتے ہو، آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو، آپ تھرڈ امپائر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو. یہ جمہوریت ہے؟ پیپلز پارٹی نیچے سے چوتھے نمبر پر ہے اور آپ نے 36 سکور کیے ہیں. بلاول بھٹو، زرداری بھٹو خاندان کی اجارہ داری بن چکی ہوئی ہے. موروثی قیادت کی جو روایت ہے وہ جڑ پکڑ چکی ہوئی ہے. زرداری صاحب جون 2015 سے مسلسل ملک سے غیر حاضر ہیں. پارٹی معاملات زیر بحث نہیں لائے جاتے، لوگوں کو دبئی بلا لیا جاتا ہے ایک فرد واحد کے لیے. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رحمان ملک صاحب کو وہاں بلا لیا ہے. سو آپ کی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نہیں. دیکھیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا. ہماری پارٹی میں 1-2 مہینے میں CEC کی میٹنگ ہوتی ہے، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سنا جاتا ہے. بلاول بھٹو صاحب جو چیئرمین ہیں ہمارے، انہوں نے خود بھٹو صاحب کی برسی یا محترمہ کی برسی پہ خود یہ CEC کی بلاتے ہیں. ابھی کراچی میں بلائی. ہر جگہ پہ دیکھیں لیڈرشپ تو دیکھیں، محترمہ بھی ہوتی تھی تو دبئی میں بلا دیتی تھی اور کہیں کسی سے صلاح مشورہ کر لیتی تھی. اور ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں چیمپئنز آف ڈیموکریسی آپ کے حوالے جواب دیں جی، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ صاحب دنیا میں کوئی 16 درجن ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں. اس میں سے 12 درجن یا 13 درجن ممالک ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جمہوری ممالک ہیں. اور جمہوریت کا وزن جو ہے ان 12-13 درجن ممالک میں وہ فرق ہے. یہ جو پلدات نے سٹڈی کی ہے یہ بہت ہی خوبصورت سٹڈی کی ہے. اس میں انہوں نے تول کے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ کتنی وزنی ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس کا وزن بہت ہلکا ہے. اور پھر انہوں نے وہ 8 پارٹیز اور 12 انڈیکیٹرز انہوں نے استعمال کیے ہیں. جو 3 بڑے انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں ساری پارٹیز کے درمیان کہ ان کی پارٹی کے اندر میٹنگز کتنی ہوتی ہیں. دوسرا انڈیکیٹر ان کا یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر کمپیریٹیو الیکشن یعنی کہ مقابلہ والے الیکشنز جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں. آپ اگر ایک آپ کا لیڈر کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے کوئی اور کھڑا بھی ہو پاتا ہے یا نہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ویورز تمام مہمانوں کا. آپ اس رپورٹ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی چلتی رہے تو وہ آبویسلی ریفارم بھی ہوگی ایک نہ ایک دن ضرور انشاءاللہ. اور آج اس قسم کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ان پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے، وہ چیزیں بھی بہتر ہوں گی. لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ ڈیموکریسی چلتی رہے پاکستان کے اندر. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے جائزہ.